मोहतरम सामीन व नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तलाक़ बाइन किसे कहते हैं और उसका क्या हुक्म है, किन अल्फाज के ज़रिए तलाक़ बाइन वाक़ होती है और उसके बरी की क्या सूरत है, यानी उसमें निकाह की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। इससे पिछली वीडियो में हमने तलाक़ रजी के बारे में तफसील से बयान किया है। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं और उसका लिंक हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इसी तरह इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए बिला ताखिर के शुरू करते हैं। तो देखिए, तलाक़ बाइन वो तलाक़ होती है कि जिसके ज़रिए औरत फ़ौरन निकाह से निकल जाती है और इस तलाक़ में कभी कभी हलाले की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको तलाक़ मुग़ल्लज़ा कहते हैं, जिसको हम आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने तलाक़ सरी के बारे में बयान किया था और इस वीडियो में हम तलाक़ किनाया के बारे में बयान करते हैं। तलाक़ किनाया यानी वो अल्फाज जिनसे तलाक़ बाइन वाक़ होती है, जिनसे तलाक़ मुराद होना ज़ाहिर ना हो, तलाक़ के अलावा और मानों में भी उनका इस्तेमाल होता हो, उनको बोलते हैं अल्फाज किनाया। किनाया से तलाक़ वाक़ होने में शर्त यह है कि नियत तलाक़ हो या हालत बताती हो कि तलाक़ मुराद है, यानी पहले से तलाक़ का जिक्र था या गुस्से में कहा। किनाया के अल्फाज तीन तरह के होते हैं। बाज़ में सवाल रद्द करने का एहतिमाल है और बाज़ में गाली का एहतिमाल है और बाज़ में ना ये है और ना वो, यानी ना सवाल रद्द करने का एहतिमाल है और ना गाली का एहतिमाल है, बल्कि जवाब के लिए मुतअय्यन है। अगर सवाल रद्द करने का एहतिमाल है तो मुतलकन हर हाल में नियत की हाजत है, यानी बगैर नियत के तलाक़ वाक़ नहीं होगी अगर सवाल का एहतिमाल है तो। और जिन अल्फाज में गाली का एहतिमाल है उनसे तलाक़ होना खुशी और गुस्से में नियत पर मौकूफ़ है, यानी इसमें भी नियत की ज़रूरत पड़ेगी तलाक़ वाक़ होने के लिए। और तलाक़ का जिक्र था, यानी पहले से ही तलाक़ का जिक्र चल रहा था तो नियत की ज़रूरत नहीं, यानी बिला नियत के भी तलाक़ हो जाएगी। और तीसरी सूरत, यानी जो सिर्फ जवाब हो तो खुशी में नियत की ज़रूरत है और गुस्से और मुज़ाकरे के वक्त, यानी पहले से ही तलाक़ का जिक्र चल रहा था तो बगैर नियत के भी तलाक़ वाक़ हो जाएगी। अब यहाँ से वो अल्फाज जिनसे तलाक़ वाक़ हो जाती है वो हम बयान करेंगे। तकरीबन 100 से ज़ायद अल्फाज हैं। आप बगौर सुने और इनसे हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें और अपनी ज़बान पर इस तरह के अल्फाज ना लेकर आएं। लफ्ज़ जा, यानी बीबी से कहा जा, निकल, चल, रवाना हो, उठ, खड़ी हो, पर्दा कर, दुपट्टा ओढ़, नकाब डाल, हट सरक, जगह छोड़, घर खाली कर, दूर हो, चल चल दूर, ए खाली, ए बरी, ए जुदा, तू जुदा है, तू मुझसे जुदा है, मैंने तुझे बेक़ैद किया, मैंने तुझसे मुफारकत की, रास्ता नाप, अपनी राह ले, काला मुंह कर, चल, चाल दिखा, चलती बन, चलती नजर आ, दफा हो, दाल फे ऐन हो, रफू चक्कर हो, पिंजरा खाली कर, हटके सड़, अपनी सूरत गुमा, बिस्तर उठा, अपना सूजता देख, अपनी गठरी बांध, अपनी नजासत अलग फैला, तशरीफ ले जाइए, तशरीफ का टुकड़ा ले जाइए, जहाँ सींग समाए जा, अपना मांग खा, बहुत हो चुकी, अब मेहरबानी फरमाइए, ए बे अलाका, मुंह छुपा, जहन्नम में जा, चूल्हे में जा, भाड़ में पड़, मेरे पास से चल, अपनी मुराद पर फतेहमंद हो, मैंने निकाह फस्ख किया, मैं तुझ पर मिसले मुर्दार या सुअर या शराब के है, तू मिसल मेरी माँ बहन बेटी के है। और यूं कहा कि तू माँ बहन बेटी है तो गुनाह के सिवा कुछ नहीं, यानी इस तरह कहने से तलाक नहीं होगी, हाँ गुनाह जरूर होगा। तू खलास है,
تو خالص ہوئی حلال خدا یا حلال مسلمان یا ہر حلال بیچا، اگرچہ کسی عوض کا ذکر نہ آئے، اگرچہ عورت نے یہ نہ کہا کہ میں نے خریدا، میں تجھ سے باز آیا، میں تجھ سے در گزرا، تو میرے کام کی نہیں، میرے مطلب کی نہیں، میرے مصرف کی نہیں، مجھے تجھ پر کوئی راہ نہیں، کچھ قابو نہیں، کچھ ملک نہیں، میں نے تیری راہ خالی کر دی، تو میری ملک سے نکل گئی، میں نے تجھ سے خلا کیا، اپنے میکے بیٹھ، تیری باغ ڈھیلی کی، تیری رسی چھوڑ دی، تیری لگام اتار لی، اپنے رفیقوں سے جا مل، مجھے تجھ پر کچھ اختیار نہیں، میں تجھ سے لا دعویٰ ہوتا ہوں، میرا تجھ پر کچھ دعویٰ نہیں، خاوند تلاش کر، میں تجھ سے جدا ہوں یا ہوا، صرف میں جدا ہوں یا ہوا کافی نہیں، اگرچہ بانیت طلاق کہا، میں نے تجھے جدا کر دیا، میں نے تجھ سے جدائی کی، تو خود مختار ہے، تو آزاد ہے، تجھ میں نکاح نہیں، تجھ میں نکاح باقی نہ رہا، میں نے تجھے تیرے گھر والوں یا باپ یا ماں یا خاوندوں کو دے دیا یا خود تجھ کو دیا، اور تیرے بھائی یا ماموں یا چچا یا کسی اجنبی کو دینا کہا تو کچھ نہیں، یعنی اس سے طلاق نہیں ہوگی، تجھ میں کچھ معاملہ نہ رہا یا نہیں، میں تیرے نکاح سے بیزار ہوں، بری ہوں، یا مجھ سے دور ہو، مجھے صورت نہ دکھا، کنارے ہو، تو نے مجھ سے نجات پائی، الگ ہو، میں نے تیرا پاؤں کھول دیا، میں نے تجھے آزاد کیا، آزاد ہو جا، تیری بند کٹی، تو بے قید ہے، میں تجھ سے بری ہوں، اپنا نکاح کر، جس سے چاہے نکاح کر لے، میں تجھ سے بیزار ہوا، میرے لیے تجھ پر نکاح نہیں، میں نے تیرا نکاح فسخ کیا، چاروں راہیں تجھ پر کھول دی، اور اگر یوں کہا کہ چاروں راہیں تجھ پر کھلی ہیں تو کچھ نہیں، جب تک کہ یہ نہ کہے کہ جو راستہ چاہے اختیار کر، میں تجھ سے دستبردار ہوا، میں نے تجھے تیرے گھر والوں یا باپ یا ماں کو واپس کر دیا، تو میری عصمت سے نکل گئی، میں نے تیری ملک سے شرعی طور پر اپنا نام اتار دیا، تو قیامت تک یا عمر بھر میرے لائق نہیں، تو مجھ سے ایسی دور ہے جیسے مکہ معظمہ مدینہ طیبہ سے یا دلی لکھنؤ سے۔ یہ مذکورہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے طلاق ہو جاتی ہے، کبھی ان میں بعض الفاظ ایسی ہیں کہ نیت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بعض الفاظ ایسی ہیں کہ جن سے نیت کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا ان الفاظ سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ الفاظ معلوم نہیں ہوتے اور لڑائی جھگڑے میں بول دیتے ہیں، جبکہ طلاق وغیرہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے تو ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے آپ کو ہم نے یہ الفاظ بیان کر دیے تاکہ آپ ان الفاظ کو اپنی زبان پر نہ لے کر آئیں، اور اگر کبھی ایسے الفاظ، اس طرح کے الفاظ نکل جائیں تو آپ کسی مفتی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ حل کرا لیں، نہ کہ خود کر لیں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنا مسئلہ خود حل نہ کریں بلکہ کسی مفتی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ حل کرا لیں تاکہ شرع کے مطابق مسئلہ حل ہو سکے۔ اب یہاں سے وہ الفاظ جن سے طلاق نہیں ہوگی اگرچہ نیت بھی کر لے، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ مجھے تیری حاجت نہیں، مجھے تجھ سے سروکار نہیں، تجھ سے مجھے کام نہیں، یا غرض نہیں، یا مطلب نہیں، تو مجھے درکار نہیں، تجھ سے مجھے رغبت نہیں، میں تجھے نہیں چاہتا، ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوگی اگرچہ طلاق کی نیت بھی کر لے۔ اور الفاظ کنایہ جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے ان سے ایک طلاق واقع ہوگی، یعنی ایک بائن طلاق ہوگی، اگر بانیت طلاق بولے گئے اگرچہ بائن کی نیت نہ کی ہو، اور دو کی نیت کی جب بھی وہی ایک واقع ہوگی، مگر جبکہ زوجہ باندھی ہو تو دو کی نیت صحیح ہے، اور تین کی نیت کی تو تین واقع ہو جائیں گی، اور صریح کو لائق ہوتی ہے، یعنی پہلے صریح لفظوں سے، کھلے ہوئے لفظوں سے طلاق دی، پھر عدت کے اندر دوسری مرتبہ طلاق کے لفظ صریح کہے تو اس سے دوسری واقع ہوگی، مثلا پہلے کہا تجھے طلاق ہے، یعنی اپنی بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے، پھر اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور اسی عدت کے اندر پھر دوبارہ اس کو کہا کہ تجھے طلاق ہے، تو پھر یہ دوبارہ بھی طلاق ہو جائے گی، یعنی اس پر دو طلاقیں پڑ جائیں گی۔ اور یوں ہی بائن کے بعد بھی صریح لفظ سے واقع کر سکتا ہے،
یعنی بائن کسے کہتے ہیں؟ جو الفاظ کنایہ کے ذریعے طلاق دی جائے، جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ویڈیو میں ہم نے الفاظ کنایہ بیان کیے۔ اگر ان کے ذریعے طلاق دی ہے اور اس کے بعد صریح لفظ سے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تب بھی طلاق پڑ جائے گی، جبکہ عورت عدت میں ہو۔ اور صریح سے مراد یہاں وہ ہے جس میں نیت کی ضرورت نہ ہو یا کچھ بھی نیت ہو، جیسے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا یا تجھے طلاق ہے، ڈرانے دھمکانے یا کچھ بھی نیت ہو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگرچہ اس سے طلاق بائن پڑے اور عدت میں صریح کے بعد بائن طلاق دے سکتا ہے، یعنی پہلے الفاظ صریحہ کے ذریعے طلاق دی، اس کے بعد الفاظ کنایہ کے ذریعے طلاق دی تو ہو جائے گی، اور بائن کو لاحق نہیں ہوتی جبکہ یہ ممکن ہو کہ دوسری کو پہلی کی خبر دینا کہہ سکیں۔ مثلا پہلے کہا تھا کہ تو بائن ہے، اس کے بعد پھر یہی لفظ کہا تو اس سے دوسری واقع نہ ہوگی کہ یہ پہلی طلاق کی خبر ہے، اور خبر دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یا دوبارہ کہا میں نے تجھے بائن کر دیا، اور اگر دوسری کو پہلی سے خبر دینا نہ کہہ سکیں، مثلا پہلے طلاق بائن دی پھر کہا میں نے دوسری بائن دی، تو اب دوسری پڑے گی، یعنی لفظ دوسری کے ذریعے اس کو ممتاز کر دیا، اس کو اب اس کو پہلی والی نہیں کہہ سکتے، یعنی پہلی والی کی خبر دینا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے یہ کہا میں نے تجھے دوبارہ بائن کر دیا یا دوسری بائن دی، تو اب دوسری پڑ جائے گی۔ اور بائن کو کسی شرط پر معلق کیا یا کسی وقت کی طرف مضاف کیا اور اس شرط یا وقت کے پائے جانے سے پہلے طلاق بائن دے دی، مثلا یہ کہا اگر تو آج گھر میں گئی تو بائن ہے، یا کل تجھے طلاق بائن ہے، پھر گھر میں جانے اور کل آنے سے پہلے ہی طلاق بائن دے دی تو طلاق ہو گئی۔ پھر عدت کے اندر شرط پائی جانے اور کل آنے سے ایک طلاق اور پڑے گی۔ اور اگر عورت کو طلاق بائن دی یا اس سے خلا کیا، خلا کسے کہتی ہیں ہم اس کو بھی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں، یا اس سے خلا کیا اس کے بعد کہا تو گھر میں گئی تو بائن ہے، تو اب طلاق واقع نہ ہوگی۔ اور اگر دو شرطوں پر طلاق بائن معلق کی، مثلا کہا اگر تو گھر میں جائے تو بائن ہے، اور اگر میں فلاں سے کلام کروں تو بائن ہے، ان دونوں باتوں کے کہنے کے بعد اب وہ گھر میں گئی تو ایک طلاق پڑی، پھر اگر اس شخص سے عدت میں شوہر نے کلام کیا تو دوسری پڑی۔ یوں ہی اگر پہلے کلام کیا پھر گھر میں گئی، جب بھی دو واقع ہوں گی، اور اگر پہلے ایک شرط پر معلق کی پھر اس کے پائے جانے کے بعد دوسری شرط پر معلق کی، دوسری کے پائے جانے پر طلاق نہ ہوگی۔ اور اگر قسم کھائی کہ عورت کے پاس نہ جائے گا، پھر 4 مہینے گزرنے سے پہلے بنیت طلاق اسے بائن کہا یا اس سے خلا کیا تو طلاق واقع ہو گئی، پھر قسم کھانے سے 4 مہینے تک اس کے پاس نہ گیا تو یہ دوسری طلاق ہوئی۔ اور اگر پہلے خلا کیا پھر کہا تو بائن ہے تو واقع نہ ہوگی۔ یا یہ کہا کہ میری ہر عورت کو طلاق ہے، یا اگر یہ کام کروں تو میری عورت کو طلاق ہے، تو جس عورت سے خلا کیا ہے یا جو طلاق بائن کی عدت میں ہے، ان لفظوں سے اسے طلاق نہ ہوگی۔ جو فرقت یعنی جدائیگی ہمیشہ کے لیے ہو، یعنی جس کی وجہ سے اس سے کبھی نکاح نہ ہو سکتا ہو، جیسے حرمت مصاہرت سسرالی رشتہ، اور حرمت رضا یعنی دودھ پلائی کا رشتہ، تو اس عورت پر عدت میں بھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی اگر اس کی عورت کنیز تھی یعنی باندھی تھی، اس کو خرید لیا تو اب اسے طلاق نہیں دے سکتا کہ وہ نکاح سے بالکل نکل گئی۔ اور زن و شوہر یعنی میاں بیوی میں سے کوئی معاذ اللہ مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے خارج ہو گیا، مگر دارالاسلام میں رہا تو طلاق ہو سکتی ہے، اور اگر دارالحرب کو چلا گیا تو اب طلاق نہیں ہو سکتی۔ دارالاسلام اور دارالحرب کسے کہتے ہیں اس کو بھی ہم کسی نہ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور مرد مرتد ہو کر دارالحرب کو چلا گیا تو پھر مسلمان ہو کر واپس آیا اور عورت ابھی عدت میں ہے تو طلاق دے سکتا ہے، اور عورت اگرچہ واپس آ جائے طلاق ہو سکتی ہے۔ یاد رہے ہندوستان دارالاسلام ہے، اگرچہ یہاں کے ہندو کافر جو ہیں وہ حربی ہیں۔ امید ہے کہ ہماری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، لہٰذا اسی طرح کے مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو
अच्छी बاتیں سیکھنے کو، اچھے مسائل، نئے مسائل سیکھنے کو ملتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔